बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आज जुम्मे का दिन है, अल्लाह आपका जुम्मा मुबारक करे। पाकिस्तान का आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं, बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर क्या ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं? बल्ला क्या मिल सकता है? इलेक्शन से पहले क्या मामला हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो बहुत से अहम सवालात। इमरान खान का बड़ा अहम ख़त जेल से कौम के नाम, और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अनोखी कैंपेन ने इस वक्त नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी और सहूलतकारों के होश क्यों उड़ा दिए? अब इनके बारे में क्या प्लान बनाया जा रहा है वो अवाम को समझना बड़ा ज़रूरी है। जो नेशनल मीटिंग्स हो रही हैं, हालात की ख़राबी की बात हो रही है, लाखों फौजियों को बॉर्डर से हटा के गलियों कूचों में लगाने का मामला, 18-19 दिन रह गए लेकिन इलेक्शन मुलतवी करवाने का मामला क्यों बार बार आ रहा है? कामरान खान जैसे लोग पत्ता भी खड़के तो क्यों कहते हैं इलेक्शन मुलतवी? सनम जावेद का काजी फायज के नाम खत है, लेकिन ये इमरान खान का खत नहीं मानता, वीडियो दिखाए वो नहीं मानता, तो खत का क्या असर होगा? तफसील से आज लोगों के मजालिम बताता हूँ। काजी ने कैसे जमहूरियत का शबखून किया, हॉर्स ट्रेडिंग मंडियाँ लगेंगी। काजी फायज क्यों जस्टिस मुनीर और मौलवी मुश्ताक से भी एक बड़ी वारदात, और बलोचिस्तान में इसराइल की मौजूदगी की इतलात में क्या सदाकत है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म का कल एक बहुत बड़ा बयान आया, और उसके बाद जो ईरान और पाकिस्तान के मामलात हैं उस पर बहुत सी तफसीलात जो पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता वो आपके सामने रखनी है। और दुनिया का एक बड़ा इत्तेहाद जो बहिरा अहमर में यमन के हौसियों के खिलाफ क्यों इकट्ठा हुआ है, मगरिब को पत्थर के दौर में भेजने का हौसियों का मंसूबा, बहुत बड़ा मंसूबा, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। इस्तेकाम पार्टी और पीपल्स पार्टी समेत सबकी नज़रें आज़ाद उम्मीदवारों पर क्यों हैं? अवाम किस तरह ये मंसूबा नाकाम करेगी? और सबसे ये बड़ा अहम मामला है, इसको आपने गौर से समझना है। और पाकिस्तान की आवाम जो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, इसका बैकअप प्लान आपको याद होना चाहिए। ये लाडला, सुपर लाडला, प्रो मैक्स लाडला नवाज शरीफ एक तरफ, पाकिस्तान की आवाम का लाडला एक तरफ, और अवाम पाकिस्तान की जीत रही है। मैं कुछ झलकियाँ आपके सामने रखूँगा। पंजाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल को तब्दील किया गया, और कासिम सूरी की नायली का मामला काजी फायज ने उठा लिया 2018 का। ये सारे मामलात क्या है, लेकिन वीडियो आपने आज टाइम अपना देना है पूरा। पाकिस्तान ईरान का मामला जो सबसे पहले आपको पता है लेटेस्ट डेवलपमेंट, अब दोनों तरफ से हिसाब बराबर हो चुका है, लेकिन क्या ये मामला ख़त्म हो चुका है? ये कोई फ्रेंडली मैच था? इससे फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? इसकी थोड़ी तफसील सबको समझना ज़रूरी है कि मसला क्या था जो हम बता नहीं सके 2 दिनों में बहुत से लोग। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान, जहाँ सोना, चांदी, गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल, लिथियम जैसी मोहतात अंदाज़ा 3 खरब डॉलर से ज़्यादा मादनियात। दूसरे सिस्तान बलोचिस्तान, वो ईरान की तरफ, जिसे असली बलोचिस्तान भी कहा जाता है, 21 सूबों में दूसरा बड़ा सूबा। वहाँ टाइटेनियम, कॉपर और सोना। ईरान में 8 टन सोने के भी ज़खायर दरियाफ्त हुए, और एक मुहतात अंदाज़ा है कि यहाँ 400 मिलियन टन तांबा भी पड़ा हुआ है, टाइटेनियम भी है। ये चीज़ें अपनी तरफ, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मामला जो तेल और गैस की मादनियात के ज़खायर की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया में, पूरी दुनिया में तेल के ज़खायर में ईरान दूसरे और तीसरे नंबर पर, गैस और तेल में 12% दुनिया का तेल और गैस यहाँ से निकलता है। वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद 2021 में सबसे ज़्यादा ज़खायर इनके बाद 262 अरब बैरल तेल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको समझ आए इस थोड़ा जोग्राफिया। ईरान की साइड पे 23 लाख लोग ईरानी बलोच जो हैं, और जिन्हें उनके साथ सिस्तानी हैं अकलियत में, उनके साथ कम्युनिटी कुर्द भी हैं, रोमानी भी हैं, और पाकिस्तान की साइड पे तकरीबन 1 करोड़ 2017 में थे, अब शायद 2 करोड़ हो गए होंगे लोग। 2 करोड़ की आबादी बलोचिस्तान की, और बदकिस्मती से बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पसमानदा इलाका, 3 खरब डॉलर के ज़खायर पर बैठा हुआ। और जिस तरह ईरान का, उधर भी यही हालात। गैस और तेल आपको पता है उनकी दुनिया में कोई लेता नहीं, दुनिया के पहले 5 ममालिक में आते हैं, और पाकिस्तान में भी सूरी से गैस निकलती है, लेकिन पूरे मुल्क में गैस ही नहीं। इसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक देखें, जहाँ भी मौदनी ज़खायर है, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो अफ्रीका के ममालिक हो जहाँ से वो, या न्यू पापा गिनी हो, वहाँ सोना निकलता हो, हीरे निकलते हों, तेल निकलता हो, गैस निकलती हो, मादनी ज़खायर हो, वहाँ पर आपको शदीद तरीन कशीदगी, अवाम के हालात बदतरीन सतह पर, और प्रॉक्सीज़ दुनिया की वहाँ पे लड़ रही होंगी। अभी भी बलोचिस्तान में 5 प्रॉक्सीज़ खुफिया एजेंट्स जो हैं वो काम करते हैं बलोचिस्तान में। उसमें सऊदी अरब है, अमेरिका है, बरतानिया है, चीन है, हिंदुस्तान है, और बहुत से और भी हैं। बलोच अलहदगी पसंद भी हैं, ईरान में भी अलहदगी पसंद बलोच है, और इनकी वजह से जो मुआशी बदहाली देखें, इन लोगों की जो ज़मीन से निकलने वाले रिसोर्सेज पर दूसरे ममालिक कब्ज़ा कर रहे हैं, इनके अपने लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। इनके बच्चों को ना तालीम, ना सेहत, ना एजुकेशन, ना मुआशी तरक्की, इनके रिसोर्सेज चोरी करके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जैसे बंगाली इस्लामाबाद आते तो यहाँ की तरक्की में सड़कों में उन्हें पटसन की खुशबू आती थी। इसी तरह बलोच पंजाब में, इस्लामाबाद में, कराची में जाते हैं, दुनिया ही उन्हें मुख्तलिफ नज़र आती है। ईरान में भी यही हालात है। अब पाकिस्तान की अलहदगी पसंद जो है वो भाग कर बलोचिस्तान जाते हैं, और बलोचिस्तान की जो अलहदगी पसंद है वो भाग कर पाकिस्तान आते हैं। इनकी सरपरस्ती दुनिया के दीगर ममालिक भी करते हैं। अब माजी में देखें, जिस तरह गुड स्टूडेंट बैड स्टूडेंट वाला मामला था, तो यहाँ भी हमारे लिए गुड, उनके लिए बैड, उनके बैड हमारे गुड। तो यही मामला है बिल्कुल उसी तरह।
ایران پر آپ کو پتا ہے معاشی پابندیاں 45 سال سے چل رہی ہیں، یہ اپنا تیل اور گیس بیچ نہیں سکتے، یہ دنیا کے باقی ممالک میں اسمگلنگ کے ذریعے اپنا تیل بیچتے ہیں۔ ایرانی تیل آج بھی پاکستان میں انتہائی سستی قیمت پر وہاں سے نہیں ملتا ہے اور پاکستان میں پوری قیمت پر مہنگا ترین۔ ایران کے پھر ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اشیاء خوردونوش، چاول وغیرہ یہ وہاں سے لیتے ہیں۔ پاکستان کو آزادی کے بعد تسلیم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک ایران، 65 کی جنگ میں ایران کی طرف سے مدد تھی، تعلقات برادرانہ اور اس لیول پہ۔ لیکن عرب دنیا کے ساتھ ان کا ایک تنازع ایران کا شروع ہوا، اسرائیل کے ساتھ شروع ہوا، اور پھر انہیں اپنی بقا کا منصوبہ بنایا، امریکہ، چین، روس کی طرز پر اپنے ملک میں لڑنے کی بجائے دنیا کے دیگر ممالک میں متحرک گروپوں کے ساتھ اتحاد، جس میں ان کے آپ کے کمانڈر یاد ہو گئے سلمانی صاحب، وہ امریکہ کے ایک ڈرون میں ابھی انہیں راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ عرب دنیا میں انہوں نے لبنان، شام، عراق، فلسطین، ترکی، لیبیا، یمن، افغانستان، پاکستان ایک بہت بڑا جال بچھا دیا پراکسیز کا۔ یہ مغرب اسرائیل کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں دیکھیں اس کی بہت بڑی مثال ابھی یمن کے حوثیوں میں، بحیرہ احمر میں، اور یہ منصوبہ آپ کو یہ ذرا میں تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ دنیا اس وقت پریشان ہے باب المنداب میں، وہاں پہ جو انٹرنیٹ کا بہت بڑا انفراسٹرکچر مشرق اور مغرب اور اس تینوں براعظموں کو جوڑتا ہے، افریقہ، یورپ کو بھی، 25,000 مائل تک ہانگ کانگ سے لے کر یہ ساؤتھ چائنا سی سے یورپ کی طرف بظاہر تو 12 ممالک کو انٹرنیٹ، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیبل AAE1 جسے کہتے ہیں ایشیا، افریقہ، یورپ، اس میں ہانگ کانگ، ویتنام، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، تھائی لینڈ ہے، ہندوستان ہے، عرب امارات ہے، قطر، یمن، سعودی عرب، مصر، یونان، یہ سارے، فرانس بھی ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے جب اضافہ کیا تو یہ انٹرنیٹ کا معاملہ شروع ہوا۔ اب یمن کے حوثی سے روکنا چاہتے ہیں، پتھر کے دور میں دنیا کا پورا نظام جو انٹرنیٹ پر چل رہا ہے، بینکنگ سے لے کے ای مارکیٹ تک سب کچھ جو انحصار کرتی ہے، وہ حوثی سے اب روکنا چاہتے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی انہوں نے دکھتی رگ پکڑی ہوئی ہے۔ اب ایسے میں جہاں اسرائیل کے ساتھ ایران کے معاملات ایسے بنے ہوئے ہیں، حوثی ایک بہت بڑا خطرہ ان کے لیے۔ 7 اکتوبر کے بعد آپ کو پتہ ہے تنازع فلسطین اسرائیل کا بہت بڑا معاملہ تھا۔ اب 19 کو کل اسرائیل کے وزیر اعظم نے ایک اعلان کیا تھا، جو ان کی سب سے بڑی اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں، وہاں پہ اپنے رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے خبر ہے کہ یہ سب، انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ ایران کے گروپوں سے لڑ رہے، براہ راست کیوں نہیں حملہ کرتے؟ تو اس نے کہا ہم ایران پر براہ راست حملہ کریں گے۔ پھر سب نے دیکھا ایران پر اسرائیل کی طرف سے تو کوئی حملہ نہیں ہوا، البتہ پاکستان کی طرف سے حملے کا جواب دیا گیا، جسے میں پاکستان کا بالکل درست موقف سمجھتا ہوں۔ پاکستان نے درست کیا، اور یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے نہیں تھا، لیکن یہ کیا اتفاقیہ ٹائمنگ ہے یا عرب امارات کی طرف سے دباؤ آیا کہ پاکستان اسرائیل کے جو تعلقات بہتری ہے، اور اسرائیل اور ایران کے جو تعلقات وہ بھی دنیا کے سامنے، تو پاکستان پر یہ دباؤ بڑے عرصے سے چل رہا تھا، جس کا خود ثبوت ابھی حامد میر نے جنرل باجوہ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے تھے، اور خان کی حکومت گرانے کی وجہ بھی یہی تھی۔ اب سب نے وہ دیکھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ ان کڑیوں سے کڑیاں جوڑیں تو آپ کو ساری کہانی سے آپ کے سامنے کھل جاتی ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان پر ایسا حملہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب میں کسی نتیجے پہنچنے کی بجائے سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حملے کے بعد اچانک پاکستان میں بیانیہ بہتر ہوا، جو پچھلے 2 سال میں دوریاں تھیں جو بڑھ گئی تھیں، اور وہ پاک فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان ایک دم بہتر ہوئی۔ ہماری عظیم فوج ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے دفاع میں، ہمارے خون میں ہے، پاکستان پر جو بھی غلط نظر رکھے گا ہم اس کے کبھی بھی ساتھ دینا تو دور کسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے، اب ایک جو سنو ٹی وی کا یہ چینل آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بھائی لوگوں کا، ان کی پھر خبر بھی آئی ابھی کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو بلے کی واپسی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ اب تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات بھی کروا سکتی ہے، اور جب چاہے کروائے۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کیا یہ برف پگھلی ہے؟ جس طرح تحریک انصاف نے کھل کر ابھی جو بیانات دیے، حمایت کی، تو کیا پورے پاکستان میں جو سارا پاکستان کرتا ہے، تو کیا اس سے معاملات بہتر ہوئے؟ بیرسٹر گور کے الیکشن کمیشن سے ملاقاتوں کی بات، پھر تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، بلے کے نشان کی واپسی کی کوششیں، تو کیا یہ ماحول بہتر ہو گیا یا ایسا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ڈیکوائے ہے، یہ اردو میں کہتے ہیں لالچ دینا یا سراب جسے کہتے ہیں، کہ دیکھنے میں کچھ اور نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور۔ ابھی دیکھیں کہ تمام صحافیوں کو پیغام بھیجا گیا کہ تحریک انصاف کے خلاف جو دھاندلی کی ویڈیوز ہوں گی، جو شواہد ہوں گے، تصاویر ہوں گی، وہ سوشل میڈیا پہ نہیں لگانی۔ عام انتخابات میں 18-19 دن رہ گئے، اور الیکشن کی شفافیت آپ کو پتہ ہے سب کو ماننے کو تیار نہیں۔ مرکزی سیکریٹریٹ میں صحافیوں کو نہیں جانے دیتے، ان کی خبریں تمام بند کر دیں۔ ان کے جو افسران ہیں ان کی کڑی نگرانی الیکشن کمیشن کے لوگوں کی جا رہی ہے، ایف سی پولیس وہاں جگہ جگہ کھڑی ہے، اور یہ بیانیہ بھی بار بار بنایا جائے الیکشن ملتوی کروانے۔ حالانکہ بڑا مشکل نظر آتا ہے، دن تھوڑے، لیکن ابھی قومی سہمتی کے اجلاس کی بات بھی ہو رہی ہے جی کہ لاکھوں فوجی سرحدوں سے ہم ہٹا کر گلیوں میں ان سیاسی جماعتوں کی لڑائیوں کو چھڑوانے میں لگا دیں، تو یہ جو دہشت گردی ہے کون روکے گا؟ اب ساری طاقت ہم ادھر لگائیں گے تو ہماری جو معیشت جو SIFC نے استحکام دینا ہے وہ کیسے ہوگا؟ الیکشن سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، 3 سال کی معیشت خود کیسے ٹھیک ہوگی؟ ہم خود کریں گے، تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟
پاکستان میں وہ الیکشن آپ کو یاد ہوگا، تہوار، ڈھول دھمکہ، امیدواروں کا جمع، جلسہ جلوس، لائیو ٹرانسمیشن، وہ شیدہ ٹیلی جیسے پروگرام آپ کو یاد، ایک فضا بنتی تھی، جمہوری حق کا استعمال کرتے تھے لوگ، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے، جگتے لگاتے تھے، کوئی جیتنے والا کوئی ہارنے والا، ایک مزہ تھا، کھانے پکتے تھے، ایک ماحول تھا، لوگ اوورسیز سے جا کے ووٹ ڈالتے تھے، ایک بھرپور جمہوری معاشرے کی عکاسی۔ آج اغوا برائے تشدد، مار پیٹ، جبری بیانات، پریس کانفرنسیں، ذہنی نفسیاتی طور پر پورا معاشرہ مریض انہوں نے بنا دیا۔ اپنے ہی ملک میں لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، بنا جنگ لڑے معیشت بھی تباہ و برباد۔ اب یہ چند لوگوں کی ضد انا اور بقا کی خاطر چند لٹیرے چوروں کو، خاندان کو، 24 کروڑ لوگوں کے خوبصورت ملک کو شمالی کوریا بنانے جا رہے ہیں۔ اللہ اس گھٹن، جبر اور ظلم کے دور کو ختم کرے۔ اس جمعے کے دن میری تو دعا آپ بھی کریں۔ انہیں عوام سے آپ نہیں لڑ سکتے، دیکھیں وجہ بڑی صاف ہے، جنہیں حکومت میں لانا چاہتے ہیں انہیں عوام تسلیم نہیں کرتی، مانتی نہیں۔ نواز شریف، بلاول زرداری، یہ سارے عدم اعتماد کے وقت جو حکومت انہوں نے گرائی تو اس وقت ان کی کوشش یہ تھی کہ مینڈیٹ ہمارے پاس وہی ہو۔ آپ ان کے اب خود سروے اٹھا کے دیکھیں، انتخابی مہم دیکھیں، کھل کر جس طرح اب یہ بدماشی ایک طرف کر رہے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں۔ غریدہ فاروقی ابھی NA71 کا سروے دیکھ لیا آپ نے، ایک ووٹ پتہ نہیں وہ نون لیگ کا۔ ایاز صادق اپنے حلقے میں کارنر میٹنگ کرتا ہے، وہاں خان کے نعرے لگتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ایاز صادق کے اپنے ماتھے پہ پسینہ اور کانپے ٹانگ نہیں تھی۔ باجوہ کے بارے میں جو یہ کہتا تھا، منصیرہ میں ڈپٹی کمشنر اور RPO جو ہے وہ نواز شریف کے جلسے میں کرسیاں لگا رہے ہیں، صفائی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں۔ یہ وہی DPOs اور ڈپٹی کمشنر جنہوں نے MPO کے تحت تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنے ہیں، آرڈر دیے ہیں سارے۔ منصیرہ میں ان کا سٹیج اکھاڑا تھا۔ اب وہی لوگ ریٹرننگ افسر بھی ہوں گے، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر بھی ہوں گے، الیکشن بھی کروائیں گے۔ ادھر پنجاب کی پولیس گلو بٹ نواز شریف کے پوسٹروں کی حفاظت کر رہی ہے۔ سیالکوٹ میں خواجہ آصف کی تمام جماعتوں کے بینر اور پوسٹر اتار دیے سوائے خواجہ آصف کے۔ مگر تحریک انصاف کے رہنما وزیر وہ خیال احمد کاسترو قرآن پہ حلف دے کہہ رہا خان کے ساتھ ہوں، زبردستی بیان نہ مانا جائے۔ صنم جاوید 8 مہینوں سے جیل میں، قاضی خفائز کو خط لکھ رہی ہے۔ آپ ویڈیوز نہیں دیکھتے، قاضی صاحب ہمیں تو 9 مئی کے الزام ہی نہیں ویڈیوز پہ پکڑا گیا ہے، اسی کے الزام کی بنیاد پر ہم جیلوں میں ہیں۔ عوام کی تنخواہ سے آپ پیسے لیتے ہیں، کوئی آپ کی عدالت میں جائے کوئی خط لکھے، آپ ویڈیو نہیں دیکھتے، خط نہیں مانتے۔ خان نے خط لکھا، 70 ثبوت لگائے، نہیں مانا۔ میڈیا پہ بات کرے، کہتا ہے جی میڈیا ٹاک نہ کریں، دستاویزات کی بنیاد پہ کریں، وہ دیکھتے نہیں۔ جب پھنس جائیں، گمشدگیوں کی بات کریں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کو کہاں سے سیکیورٹی دیں، ہمارے پاس کوئی فوج تو نہیں کھڑی۔ قاسم سوری کا البتہ 2018 کا کیس اٹھا لیا، جس طرح بھٹو اور مشرف کا اٹھایا، مردہ لوگوں کا۔ حالانکہ 2015 میں ہری پور میں نون لیگ کے عمر یوب اس وقت تھے، ان کا کیس ہے۔ سمارا ملک کا 2014 کا ہے، لیکن قاسم سوری کا اٹھایا کیونکہ قاسم سوری نے رولنگ دی تھی، آپ کو یاد ہے۔ یہ بالکل اسی طرح تحریک انصاف کا بیان چھین لیا نشان، ANP کو لالٹین دے دی، اور بلاول کی پارٹی کو مان لیا خط پہ جو تھی نہیں کسی کے پاس، اور آج تحریک انصاف پوری الیکشن کمپین فارغ کر دی۔ تو یہ قاضی نہیں ہے، اس کے نیچے لوور کورٹس کا بھی یہی حال ہے۔ جسٹس باقر نقوی، جواد حسن، بلال شاہد، یہ 3 لوگ فیصلے سن رہے ہیں۔ خان کے ٹریبیونل بنایا، 5 دن سے آرڈر ایشو نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ میں وہ اپیل ہے تاکہ لیٹ ہو جائے، اور غیر قانونی طور پر ان کے اپنے ماضی کے فیصلے۔ اسحاق ڈار مفرور اشتہاری تھا، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن آج جو 9 مئی پہ روپوش ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی واردات۔ لیکن اب ان کی جو بڑی واردات جو آپ کو سمجھنی ہے وہ آزاد امیدواروں کے متعلق، اور یہ راستہ کھولا ہے قاضی فائز نے، ہارس ٹریڈنگ کا راستہ۔ پہلے ریٹرننگ افسران جس طرح لے کے آیا DC AC وغیرہ، اب یہ وہی طریقہ، جھنڈا پوسٹر نہیں لگانے دینا، امیدواروں کو MP کے تحت پکڑنے والے وہ لوگ انتخابات کروائیں گے۔ دوسرا طریقے صاحب سے بلا اس نے چھینا، پوری کی پوری فیلڈ بدل دی۔ اب ہارس ٹریڈنگ کے آزاد امیدواروں کی منڈیاں لگیں۔ اب یہ فیض جس طرح وہ پاکستان کی تاریخ میں کہتے ہیں نا، جسٹس مرید مولوی مشتاق، یہ ان سے بھی بڑا مجرم ہے۔ استحکام پاکستان اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں، جن کے پاس 20% امیدوار پورے پاکستان میں نہیں۔ بلاول زرداری اور فیض الحسن چوہان کی باتیں سنیں، کہتا ہے ہم ان کے تحریک انصاف کو جیتنے والے امیدوار لے جائیں گے۔ یہ مسلم لیگ نون سے تھوڑا طریقہ واردات مختلف، وہ تو کہتے ہیں نا ہماری گل ہوگی، ساڈی گل ہوگی۔ یہ آزاد امیدواروں پر منڈیوں کو منصوبہ بندی ہے۔ فیض الحسن چوہان کہتا ہے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے آ رہا ہے کہ 70% لوگ ان کے جب جیت کے آئیں گے آپ دیکھیں گے سارے IP پہ۔ بلاول کہہ رہا ہے ہم آزاد امیدواروں سے حکومت بنائیں گے۔ اب جو پاکستان کی عوام اتنی محنت کر رہی ہے، آزاد امیدواروں کے ایک ایک نشان کے لیے میڈیا کی کمپین چلا رہے ہیں، نت نئے انداز سے مارکیٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، ڈھونڈ کے ووٹ دیں گے، ان کی سارا معاملہ کر رہے ہیں۔ کل کو ان میں سے کوئی شخص ووٹ لے کے استحکام پارٹی یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں جائے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ خان تو کہتا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے لوگ، ان لوٹوں کا انجام پتہ ہے۔ لیکن اب پاکستان کی عوام کو اب سب سے اہم معاملہ یہی کرنا ہوگا، آزاد امیدوار آئے، آپ لوگ جن کی قربانیاں انہیں چھوڑ دیں، وہ تو نظر آگے 9 مئی کے بعد نہیں ٹوٹے، آپ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تمام لوگوں سے آپ باقاعدہ طور پر کارنر میٹنگز میں قرآن مجید پر حلف لیں، وہ ویڈیو بنائیں، سوشل میڈیا پر لگائیں، اسے ریکارڈ کا حصہ بنائیں، تاکہ کل کو جب یہ لوگ اپنی کو وفاداری بدلیں تو آپ عوام کے سامنے ایکسپوز کریں، ان کو ان کے اہل خانہ، رشتہ دار، خاندان، سب کو پتہ تو چلے کہ انہیں مرنا ہے۔ جس طرح وہ قبر کی آج ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، بندہ جا کے پٹواری قبر پہ رو رہا ہے۔ اب اسی طرح PTV پہ دیکھیں بلے کے نشان پہ جس طرح وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے پورا میچ ہی اڑا دیا، میچ ہی نہیں دکھا رہے تھے، نیوزی لینڈ، صرف خان کی تصویر آئی۔
اب لوگ بڑے زبردست انتخابی نشان جو مل رہے ہیں اس پہ مہم چلا رہے ہیں اپنی، بڑی محنت کر رہی ہے عوام، کوئی فریج پہ، کوئی بینگن پہ، کوئی ریڈیوز پہ، یہ جو چلے ہوئے اشتہاروں میں اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ریحانہ ڈار صاحبہ کا سب سے بہترین کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، بہترین، جس نے بنایا بڑا اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ اور یہ معاملہ دیکھیں، یہ آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ بار بار، یہ میں نے انسانی نفسیات ہے، جتنا دباؤ گے لوگ اتنا اٹھیں گے۔ یہ پوسٹر نہیں لگانے دے رہے، انتخابی مہم نہیں چلانے دے رہے، اغوا کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ تحریک انصاف کی انتخابی مہم میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اب عمران خان کا ایک خط کافی ہے جو عوام انتظار کرتی ہے کہ ووٹ الیکشن میں خان کو دینا ہے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ خان نے جیل میں جا کے کیا کیا؟ یہ کہتے تھے ٹوٹ جائے گا، روئے گا، وہ کہہ رہا ہے شکریہ تمہارا، تمہاری مہربانی، قرآن پاک پڑھنے کی، آیات سمجھنے کی، نوٹس بنانے کی، کتابیں پڑھنے کی فرصت دی۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ یہ عمران خان نے دیکھا جو خط لکھا اس میں بھی وہی تمام پوائنٹ ہے جو روزانہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں، روزانہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب 5واں دنیا کا بڑا ملک اور اغوا برائے تاوان، اغوا برائے سیاسی تاوان، وہ فیصل آباد میں جو میں دیکھ رہا تھا اس کی خیال احمد کاسترو کی، جس طرح وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں قاضی کدھر سویا ہوا، دیکھتا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں جی آئی ٹی بنا کے لوگوں کو پکڑے ہوئے ہیں، جو کرنا ہے کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے۔ جمعے کا دن ہے، آپ بھی جمعہ پڑھ کے دعا کرتے ہی ہوں گے ضرور۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ مجھے اگلی ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔